बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पाकिस्तान भर के सहाफ़ी, पाकिस्तान भर की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगी। प्रेस क्लब, जो नेशनल प्रेस क्लब है, वहाँ से एक रैली निकाली जाएगी, बल्कि निकल चुकी है। और जब तक मैं आपसे मुखातिब हूँ शायद आधे से ज़्यादा रास्ता तय भी कर लिया गया हो और पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठ के एहतजाज करना है, धरना देना है। ये धरना किस लिए है? ये धरना आपके लिए है। ये धरना पाकिस्तान के अवाम के लिए है, जिनको पाकिस्तान के दस्तूर ने बाखबर रहने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इख्तियार दिया हुआ है कि वो बाखबर रहें। वो उनको पता हो कि उनके नुमाइंदे उनके वोट के साथ क्या कर रहे हैं, या उनके वोटों के नाम के ऊपर हुकूमत में आने वाले और रियासत पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, जो इंतज़ामिया है। अब ये फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है कि एक घर है, उसकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है एक पोर्शन की कि तुमने घर के मामला चलाने हैं, बस इतनी सी बात है। और जब वो किसी की ज़िम्मेदारी आप लगा दें कि उसने घर के मामला चलाने हैं, तो वो क्या एहसन तरीके से चला रहा है? क्या वो अपनी जेब तो नहीं भर रहा? क्या वो अब्बा जी की कमाई के ऊपर याशी तो नहीं शुरू कर दी कि भैन भरा भुखे बैठे ने और वो बाहर जो है वो गाने सुन रहे हैं, नोट मारे हैं पक्के दे विच, या पता नहीं जो उसकी नशा शराब, ये वो बाहर जायदाद, अपना वखरा जनाब प्लाट, अपने वखरे मकान, कोई इस तरह का मामला तो नहीं है। तो वो जो यानी एक घर की कुल आमदन है जो उसके ऊपर निगरान बिठाया गया है, वो उस कुल आमदन या बाकी भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई डाका जनी तो नहीं कर रहा। इतनी सी बात है। ये मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई नहीं, ये आप अप्लाई कर लें मुल्क के ऊपर। इसी तरह ही है कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की रियासत में बसने वाले लोगों ने यह फ़ैसला किया है कि जी के इस मुल्क को चलाने वाली एक इंतज़ामिया होगी और उसके ऊपर एक मुंतखब हुकूमत बैठी होगी जो अवाम की मंशा के मुताबिक मुल्क को चलाएगी। तो देखना ये है कि जिस काम के लिए उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है वो ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मज़े की मैं आपको बात बताऊं, कायदे आज़म के अलावा पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने मीडिया को, प्रेस को सुतीली माँ वाला सलूक उनके साथ किया है। क्यों? क्योंकि मीडिया का काम होता है कि वो बेसिकली लोगों के लिए निगरानी कर रहा होता है। वॉच डॉग वो पाकिस्तान के आम आवाम के लिए होता है कि उनके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही। ये वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं, ये जो रियासत के ताकतवर तरीन लोग और ताकतवर तरीन इदारे हैं, ये हिब्बुल वतनी के नाम पर आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें, ये ख़बरें देनी होती हैं मीडिया ने। और कोई हुकूमत पाकिस्तान की नहीं चाहती कि ये काम जो है वो मीडिया, प्रेस, सहाफ़त जो है वो सर अंजाम दें। उनके ऊपर पाबंदियाँ, ज़बरदस्तियाँ, उठा लो, मार दो, गिरा दो। नहीं तो फिर अब एक नया एक तरीका इन्होंने पकड़ा है इस हुकूमत ने कि एक कानून ऐसा ले आएँ कि आप खबर ही ना दे सकें। खबर देंगे फिर साबित करें कि जी के ये इमरान खान साहब ने ये वाला जो कानून है वो इसलिए बनाया है कि वो 4 बंदों के ऊपर। अब देखें, सहाफ़त जो है वो जासूसी नहीं है। सहाफ़त ने सिर्फ एक अमर वाक़या बयान करना है कि हाँ जी, कल 4 बंदे बैठ के वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के ये प्लान कर रहे थे, या उस मीटिंग में ये कुछ हुआ कि यार ये फ़लाँ वाला काम ये इसलिए ये वाला करें ताकि पाकिस्तान की ख़जाने से जो है वो इतना पैसा फ़लाँ पार्टी को चला जाए या फ़लाँ बंदे को ठेका चला जाए। तो वो ज़ाहिर है कि ना हम उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना नीतों के हाल हम जानते हैं। हमने तो सिर्फ जो वाक़यात हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करना है। अब अगर कोई कहे कि जी कि वीडियो लेके आओ कि वज़ीर आज़म साहब, तो पैन हम जासूस नहीं होते। सहाफ़त जो होती है वो जासूसी का नाम नहीं है। ना उनके पास इस तरह के गैजेट्स होते हैं, ना वो ये काम कर सकते हैं और ना उनको ये वाला काम करना चाहिए। होता ये है कि एक जो वाक़या हुआ होता है उसके ऊपर आपने एक राय देनी होती है। मिसाल के तौर पर साहिवाल में वो जो ठा ठा कर दिया पूरे ख़ानदान को, उसके ऊपर अगर हम ये कहें कि जी के ये एक गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यहाँ पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी से मुतल्लिका वो CTD जो है वो नाकाम हुई, उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी, उसने SOPs के ऊपर फॉलो नहीं किया, ये ख़बर दें, ये इतलात आप तक पहुँचाएँ, तो हम गद्दार। अगर हम ये कहें कि कोई फ़लाँ साहब जो हैं वो 3 साल पाकिस्तान के एक अहम मुद्दे के ऊपर रहे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जगीरें बना लीं, तो हम गद्दार। अगर ये कहें कि जनाब के वज़ीर आज़म साहब की बहन जो है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, एक सिलाई मशीन की इतनी बरकत किस तरह पड़ गई कि जनाब उन्होंने अमेरिका में जायदादें बना ली,
تو ہم غدار. تو یہ جو غداری ہے، یہ ملک دشمنی، یہ سچی خبر دینا ملک دشمنی نہیں ہوتی. تو ان سچی خبروں کا راستہ روکنے کے لیے اس حکومت نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ نام ویکھو تسی، سبحان اللہ، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور وہ ٹریبونلز بنیں گے کہ جی کہ یہ جو مرضی جائے شکایت لے کے، تو صحافی نو صرف بنے ہی اس لیے ہیں کہ صحافت کو بند کیا جائے. کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کوئی انصاف، وہ والی چیز نہیں ہے. اور پھر تاثر یہ دینا کہ یہ کام تو جناب پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہ وہ کر رہے ہیں، اور پھر پنڈی سے تردید آ جائے کہ یہ والے کام ہم نہیں کر رہے. یہ شاید شوق جو جی چرا رہا ہے، یہ فواد چودھری کا اپنا چرا رہا ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے جب وزارت اطلاعات و نشریات کی پہلے قلمدان سنبھالا تھا، انہوں نے یہی کام شروع کر دیا تھا کہ جی کہ ہم میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون لے کے آ رہے ہیں، اور نام ہے اچھائی کا، کہ اور ساری خرابیاں اچھائی کے نام کے اوپر ہوتی ہیں. تو سب بدنیتیاں نیک نیتی کے نام کے اوپر ہوتی ہیں. تو اب درمیان میں شبلی فراز صاحب آگے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو پھر یہ والا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اب یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، مجھے یہ لگتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نبھا رہے ہیں، کیونکہ فیٹف ہو، دنیا بھر کی جو عالمی قوتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ پاکستان کے اوپر خوردبین لگا کر بیٹھی ہیں. فیٹف ہو، وہ G+ گریڈ ہو، جو کچھ مرضی ہو، آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. ان معاہدوں کے اوپر، فیٹف کے اوپر، G+ کے اوپر شرط ایک ہی ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگے گی. تو جب یہ قدغن لگے گی، جب یہ PMD آئے گا، صحافی جس طرح آج باہر نکلے ہوئے ہیں، تو پھر دنیا دیکھے گی، اور پھر وہ پاکستان کا وہ حشر کریں گے کہ رے رب دانا. اگر فیٹف سے پاکستان گرے لسٹ سے نکل کے بلیک لسٹ میں چلا جائے تو بھوکے مریں گے سر. کسی نے آپ کو 2 ٹکے کا ادھار نہیں دینا، اور ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنا کچھ اگا لیں، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں. ڈپینڈنٹ ہے ہم پوری دنیا کے، یا کہیں سے امداد آئے گی، یا کہیں سے بھیک آئے گی، یا کہیں سے قرض آئے گا. ہمارے پاس تو اپنے لوگوں کو لگانے کے لیے ویکسین کے پیسے نہیں تھے، وہ بھی ہم نے خیرات میں لی ہے ویکسین. تو مطلب کچھ خدا کا خوف کریں. اور یہ جو پاکستان کے حساس اداروں اور پاکستان کی فوج کے نام کے اوپر جو آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ خبریں دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں پاکستان کے اہم ترین اداروں کو، یا کہہ لیں کہ صحافتی اداروں کو، کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ جانیں اور یہ فواد چودھری جانیں، ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس قانون کے پیچھے ہم نہیں ہیں. وہ سر انہوں کے خلاف خبر کون دینا ہے سر؟ وہ تو جناب وہاں سے حکم ہوگا، ختم ہوگی گل، وہاں پر تو آزادی صحافت کے ویسے پر جل جاتے ہیں. یہ معاملہ تو فواد چودھری صاحب کا ہے کہ ہم تو یہ سول گورنمنٹ کے اوپر ہی ہماری اتنی اوقات ہوتی ہے، اتنا ہی کر سکتے ہیں. تو لیکن ایک گلا شکوہ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی جاتا ہے، بنتا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت جو زور زبردستی، جو بھی گٹھ جوڑ ہے، جو بھی ایک ہائیبرڈ رجیم جو ہے، ہائیبرڈ ڈیموکریسی جو بھی سسٹم اس وقت گٹھ جوڑ جو بھی ہے، وہ بن کر جو نظام چلایا جا رہا ہے، جس کو ہم جن جفا کہتے ہیں، جو مارا ہوا ہے پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر. اور جہاں پر وہ کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، انڈیپینڈنس ہے کہیں پر، وہ ایک آنکھ بارے میں نہیں ہے، وہ ججوں میں ہو، وہ صحافت میں ہو، کہیں پہ بھی ہو. ان سب جو جکڑ بندیاں ہیں، جن جپ ہیں، ان کے اوپر پاکستان میں صرف 2 تنظیمیں ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں. ایک ہے پاکستان کی وکلا برادری، اور دوسری ہے پاکستان کی صحافی برادری. اور ان دونوں لوگوں نے جا کے نہ حکومت بنانی ہوتی ہے، نہ ووٹ لینے ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے سٹیک ہولڈر نہیں ہے جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیوں کو اگر میں یہ کہوں کہ میں معذرت کے ساتھ یہ والے الفاظ کہوں گا کہ وہ اپنے چکروں میں ہیں، اپنی گیم سیدھی کرنے کے چکروں میں ہیں. وہ اپنے جگاڑ لگا رہے ہیں کہ وڈے بھائن دے نال وہ پنڈی میں ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، وہ پشاور میں ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. وہ جناب اسلام آباد کی ایک مشہور و معروف مارکیٹ ہے آپ پارا، وہاں پر ہمارے جو ہے وہ چاہنے والے موجود ہوں، وہ وہاں پر جائیں تو گیٹ کھل جائیں، سلوٹ بجیں، گیٹ نمبر 4 ہمارے لیے کھلا رہے. وہاں پر جو ہماری انٹریاں بند ہو گئی ہیں، وہ کس طرح بحال ہو گئی ہیں؟ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں صرف اور صرف یہ کر رہی ہیں. حالانکہ یہ ذمہ داری، یہ اس طرح کے معاملات میں جوڈیشری میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، اگر پاکستان کی صحافت کو قید کیا جا رہا ہے، تو یہ ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو بنتی ہے، کیونکہ ملک انہوں نے چلانے ہوتے ہیں. اور جو سماج کا جو دھارا ہے، یا سماج کا جو
قبلہ ہے اس کو ٹھیک رکھنا یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہوتا ہے، یہ سر درد پولیٹیکل پارٹیوں کی ہوتی ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیوں نے تو کھول کے پیتی ہوئی ہے، کوئی ڈیل کرنا چاہ رہا ہے اور کسی کی ڈیل ہو نہیں رہی، اتنی سی بات ہے۔ تو لہٰذا ان حالات میں جب پولیٹیکل پارٹیوں نے خلا پیدا کیا ہوا ہے تو پھر وکلا ہی باہر نکلیں گے اور صحافی ہی باہر نکلیں گے، اور ان کو شرم نہیں آئے گی۔ یہ انہوں نے اگر کوئی جلسہ کرنا ہے تو وہ اپنی جناب وہ کہ جناب وہ ہماری وہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی، یا پھر وہ اچھے بھلے چلتے ہوئے ایک اتحاد کو وہ انہوں نے صفر کر کے رکھ دیا۔ پی ڈی ایم کی میں بات کر رہا ہوں کہ بات تھی کہ نظام بدلنے کی، 70 سالہ جبر کی کیفیت کو بدلنے کی، یہ جو سکوت طاری ہے اس کو توڑنے کی، جمود کو توڑنے کی، لیکن وہ ختم ہو گئی ٹین فش بقول شیخ رشید صاحب کے، فارغ، کیونکہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی دربار ہے اور اس کے جا کے متھا ٹیک دیتے ہیں، اور وہاں سے کچھ دھتکارے ہوئے ہیں، اور کسی کے لیے کہہ لیں کہ وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ دربار کون سا ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، اور کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، صرف بیانوں کی حد تک ہے کہ جناب کے عدلیہ کی آزادی قائم رہنی چاہیے، صحافت آزاد رہنی چاہیے، صرف بیانات کی حد تک ہے، ورنہ جناب لائن میں لگے ہیں کہ پائن ہم آپ کے خدمت گزار ہیں، نوکری دیو۔ تو پاکستان میں جو اقتدار ہے وہ اس میں شراکت داری ہوتی ہے۔ اقتدار پاکستان کے عوام کو اس لیے کبھی نصیب نہیں ہوا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے عوام کے لیے اقتدار کبھی مانگا ہی نہیں ہے، اس کے یہ کبھی کلیمٹ ہوئے ہی نہیں ہے، صرف اپنے چکر میں کہ میں چونکہ وزیر اعظم ہے، میں اپنے مامے نوں لاواں، بھانجے نوں لاواں، بھتیجے نوں لاواں، کوئی کیوں پوچھے جی، میں جناب یہ وزیر اعظم ہوں تو میں یہ سارا کچھ جیب میں ڈال کے لے جاؤں، یا میں جناب کوئی مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ باہر منتقل کر دوں، کچھ کر لوں، مجھے کوئی نہ پوچھے، اتنا سا رولا ہے۔ پاکستان کے عوام کسی کی سردرد نہیں ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل کسی کا سردرد نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کرتے ہیں کہ ہم ان مسائل کے اوپر ذرا پہلے خبر دے دیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، اور یہ بھی وارے میں نہیں ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حکومت جو عمران خان صاحب کی صورت میں آئی ہے یہ پاکستان کی بدقسمت ترین حکومت بھی ہے اور فاشسٹ ترین بھی حکومت ہے۔ میں عموماً پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے کہ معاملات ہی کچھ اس طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ عمران خان صاحب جن جن باتوں کے نعرے لگا کے آئے تھے سب کچھ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو اپنی ڈسکرپشن میں اپنا ایک ٹویٹر جو ہے وہ دے رہا ہوں، وہ پی بی اور دوسری تنظیموں نے ایک 2 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے جس میں عمران خان صاحب کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے، یا عمران خان صاحب کو ان کے پرانے وعدے یاد دلائے ہیں۔ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ وہ قرض نہیں لینا چاہتے تھے، کشکول سب سے بڑا ان کا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار ارب ڈالر کا قرضہ لے چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر اگر کسی ایجنسی نے کسی پاکستانی شہری کو اٹھایا تو میں ہے نہیں، یا پھر ایجنسی ہے نہیں، ایجنسیاں کہہ رہی ہیں ہم بھی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں بے شرمی کے ساتھ کہ میں بھی ہوں۔ سب کچھ الٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بدلنا تھا، پاکستان پہلے سے برے حالوں میں چلا گیا۔ پاکستان کا قرض ختم کرنا تھا، پاکستان پہلے سے زیادہ مقروض ہو گیا۔ یہاں پر بیرون ملک سے دنیا سے لوگ نوکری کرنے آئیں گے، یہاں کے لوگوں کے پاس نوکری نہیں رہی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بائی ڈیزائن ایک ایسی حکومت ان کے ذریعے قائم کی گئی ہے جو پاکستان کا بیڑا غرق ہی ہوا ہے بیسیکلی۔ تو اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں پاکستان کا کتنا بھلا ہوا ان 3 سالوں میں، اور پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا۔ پاکستان کی جو فہرست ہے صحافتی آزادیوں میں، پاکستان 148ویں کہ 45ویں نمبر پہ چلا گیا۔ دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان کہاں پہ چلا گیا۔ کرپشن میں یہ نیک پاک حکومت، کرپشن بھی پہلے سے بڑھ گئی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہی، یہ انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ ایجنسیاں ہیں، یعنی جو چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں۔ تو اس حکومت سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم زنجیر عدل بھی ہلائیں اور صدائے احتجاج بلند کریں۔ ہم نے اپنے حصے کا کام ہم نے نہ صرف کیا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ ہم احتجاج کر رہے تھے، ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم احتجاج کے اوپر ہیں۔ ہم نے صحافتی آزادیوں کے لیے، ہمارے بزرگوں نے ضیاء اللہ کے کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی برداشت کی، اور ہم نے بھی کی، چلیں اور کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ ہم اس جو عوام کا حق ہے اور جو صحافت کے جو کہہ لیں صحافت کا حق ہے، وہ اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔